बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। बड़ों का अदब, एहतराम, छोटों से शफ़क़त, मोहब्बत लाजिम है। अब माशाल्लाह इस एज पर हैं आप लोग के, ये तमाम बातें ईज़िली हमें समझ में आ सकें। तो छोटों से शफ़क़त, मोहब्बत में आपको बता रही थी कि हम बहैसियत मुसलमान साफ़ सुथरे रहने का हुक्म है। सफाई हमारे लिए निस्फ़ ईमान करार दी गई है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो साफ़ सुथरे होकर ही, बावज़ू होकर ही वो काम करते हैं। कुरान पाक को हाथ लगाना, तिलावत करना या फिर अच्छाई से पेश आना, बावज़ू रहने में, ये आप जब अच्छे आदतों इतवार अपने इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली फ़लाह की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। उसमें अच्छाई का रास्ता हमारे लिए खोल दिया जाता है। तो वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन जरासीम से बचने के लिए, इन बुराइयों से बचने के लिए। तो हम क्यों ना इन बातों का ख़्याल रखें कि हम साफ़ सुथरे रहें। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि आज का जो लेक्चर है, जैसे आप लोगों की कॉपीज़ मेरे पास लिटरेचर की हैं, इट मीन्स मैं आपको लैंग्वेज की टर्न है आज। लैंग्वेज के हवाले से आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़, लेक्चर कॉपी जो सामने रखी, ताकि जो प्रॉपर जो पॉइंट्स हैं वो आप उसके अंदर प्रॉपर नोट कर सकें, ताकि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चंस पूछूं तो ब्लैंक ना हो, आपको वो चीज़ समझ में आ रही हो। तो आज का हमारा टॉपिक लैंग्वेज के हवाले से कवायद के हवाले से जी, उर्दू कवायद के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? ये देखिए, इसमें ज़ात। ठीक है, इसमें ज़ात और इसकी इक़साम हम पढ़ेंगे आज। इसमें ज़ात और इसकी इक़साम। क्या करना है हमें? सबसे पहले ये इसमें ज़ात कहाँ से आया है, कहाँ से ताल्लुक़ है इस इसमें ज़ात का, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसमें ज़ात, इसमें नकरा की वो किस्म है जिससे किसी चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग पहचानी जाए। अब देखिए, इसमें नकरा, यहाँ पे इसमें नकरा जो है वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि इसमें नकरा क्या है। इसमें मार्फा और इसमें नकरा, आप लोग इसम की इक़साम हमने मायने के लिहाज से पढ़ी, तो उसमें हमने इसमें नकरा और इसमें मार्फा हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें मार्फा, जी जनाब, इसमें मार्फा और हमने इसमें नकरा पढ़ा। किसी भी इसम क्या चीज़ है? किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम इसम कहते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड किया हमने इसमें नकरा में और इसमें मार्फा में, तो इसमें मार्फा मैंने आपको बताया कि किसी भी ख़ास चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत से ऐसे नाम होते हैं जो आम चीज़ों के नाम होते हैं और जिनसे कोई शख्स या चीज़ वगैरह पहचानी नहीं जाती जब तक कि इनकी तारीफ़ या वजाहत ना की जाए। ऐसे नामों को इसमें नकरा कहा जाता है। नकरा के मायने हैं मजहूल, यानी गैर जाने पहचाने। जैसे फॉर एग्जांपल लड़के, आदमी, किताब, इमारत, बाग। तो ये कौन सा बाग है, कौन सा लड़का है, कौन से आदमी है, ये मतलब इसका प्रॉपर कोई नेम नहीं है। तो ये हुए कॉमन नाउन, इसमें नकरा। ठीक है, इसमें नकरा वो इसम है जो किसी शख्स, हैवान, चीज़ या जगह वगैरह का आम नाम हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, लड़का, आदमी, किताब, इमारत, बाग। कौन सा बाग है ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसमें नकरा की हमारे पास 6 इकसाम हैं। ये पॉइंट्स साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको मालूम हो कि मैंने आपको क्या बताया है इसमें नकरा के हवाले से। इसमें नकरा की 6 इकसाम है हमारे पास। सबसे पहली किस्म कौन सी है? इसमें ज़ात। पहली किस्म हमारे पास क्या आ गई है? इसमें ज़ात, जो कि मैं आपका आज का टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप हम ये तमाम
اقسام جو ہے اس میں نکرہ کی وہ آگے پڑھیں گے. فار ایگزامپل اس میں استفہام ہے، اس میں صفت ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ آگے پڑھیں گے. فرسٹ یہاں پہ آپ کے پاس ہے اس میں ذات. ٹھیک ہے، چھوٹی سی تعریف، چھوٹی سی ڈیفینیشن آپ کی اسکرین پہ. ذات، اس میں نکرہ کی وہ قسم ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ پہچانی جائے. انسان، کتاب، قلم، ہے نا، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مرد، عورت، تیتر، بٹیر، انار، سونا، چاندی. تو یہ جو مثالیں ہیں نا، ان مثالوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، نباتات اور بے جان چیزوں وغیرہ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ان قسموں کے الگ الگ نام رکھ لیے جاتے ہیں تاکہ ایک قسم دوسری قسم سے الگ پہچان لی جائے. ان ناموں کو اس میں ذات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ذات وہ اس میں نکرہ ہے جو ایک قسم کی چیز کو دوسری قسم کی چیز سے الگ پہچاننے کے لیے استعمال کیا جائے. کلیئر؟ اب دو باتیں آپ کے سامنے آئیں. سب سے پہلے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام آپ نے پڑھی، اس کے اندر اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کسی بھی خاص چیز، جگہ، جانور کے نام کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے. اب اس میں نکرہ کسی بھی عام چیز کے، جگہ، جانور کے نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے. کامن ناؤن، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن جیسے آپ لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ کامن ناؤن کی ہمارے پاس 6 اقسام ہیں. اس میں سے پہلی قسم اس میں ذات آپ نے سمجھی. اب ہم اس کی اقسام کی طرف پڑھتے ہیں آگے. اس میں ذات کو بھی مزید ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں آگے. مزید اس کی اقسام میں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. اس میں ذات کی اقسام کتنی اقسام ہیں آپ کے اسکرین پر دیکھیے. اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں جمع. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی آپ کے پاس یہ؟ جی جناب 6 ہیں یہ ہمارے پاس اقسام. کل 6 اقسام ہیں ہمارے پاس. اس میں مصغر، نوٹ کر لیجئے اپنے پاس یہ. اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف، اس میں جمع. اچھا، یہ جو اس میں ظرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس میں ظرف کو بھی مزید 2 میں ہم ڈیوائیڈ کریں گے. کیسے کریں گے وہ میں پھر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز آگے سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے کس کو اٹھایا یہاں سے؟ اس میں جمع کے لیے ہے. سب سے پہلے ہم اس میں جمع لے رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ یہ اس میں جمع ہمارے پاس آخر ہے کیا چیز. یہ جی جناب، اس میں جمع. اب اس میں ذات کی اقسام جن کے بارے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس میں ذات کی اقسام 6 ہیں ہمارے پاس. اس میں جمع، اس میں ظرف ہے. اچھا، ظرف جو میں نے آپ کو اس میں ظرف بتایا، یہ دیکھیے یہ جو ہے اس میں ظرف، اس کو کس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہم؟ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان. یہ 2 چیزیں ہیں. یہ جو بالکل آپ کے لیے نیو ہے، نئی چیز ہے. اس کے آپ کو سمجھنے کے لیے پوائنٹس آپ کو نوٹ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ لوگ جب سینٹینس بنائیں اس کے پراپر، جب آپ کے پاس اس کی ایکسرسائز جائے تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ اس میں جمع یا اس میں ظرف زمان یا اس میں ظرف مکان، اس میں کیا ڈفرینس ہے، کس طرح سے اس کو سالو کریں گے. تو اس کو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضرور آپ کو یہ خاکہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں جمع وہ اسم جو کئی افراد یا کئی اشیاء یا کئی جانوروں کے لیے ایک مجموعی نام ہو. جیسے فار ایگزامپل کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ان جملوں کی طرف، اس اسم کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بولنے میں وہ واحد ہے، لیکن ہمیں
بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ فرد یا ایک یہ عدد اس کی معلوم، ہم نے کاؤنٹنگ معلوم کرنی ہوتی ہے نا جمع میں، تو ایسے بھی نام ہیں جو بظاہر ایک فرد یا عدد معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک جماعت، گروہ، جھنڈ یا ٹولی کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے اسکرین پر سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ریوڑ، جیسے بکریوں کا ریوڑ، یا اس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ ریوڑ جا رہا ہے، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے. جماعت، کئی طرح کی جماعتیں ہیں، اس میں آپ اپنی جماعت بھی لے سکتے ہیں، آپ کی کلاس بھی شامل ہو سکتی ہے، اس کے اندر بہت سارے بچے ہیں اس کے اندر شامل، تو یہ جماعت ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فوج، دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واحد ہے، کیونکہ اس کا ہمارے پاس پراپر جمع بھی ہے، افواج ہے نا، پاک افواج اس طرح سے کہا جاتا ہے سینٹنس جب ہم بناتے ہیں. تو یہ فوج بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک عدد نظر آ رہا ہے، یعنی کہ واحد کی طرف ایسا لگتا ہے، ہماری سوچ خود بخود کے واحد کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس میں جمع میں. لشکر، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں، جیسے ریوڑ، قافلہ، فوج، محفل، غول، جسے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے کہتے ہیں نا، ہم جھنڈ کے جھنڈ جا رہے ہیں. غول، گلے، جیسے گلے کی رکھوالی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جیسے مخلوق ہے اللہ کی، ہے نا، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں جمع کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ایسے اسم ہیں یہ جو بظاہر ایک فرد یا عدد معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں زیادہ تعداد یا جماعت یا گروہ کے لیے بولے جاتے ہیں. ایسے اسموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع کہا جاتا ہے. اس میں جمع وہ اسم ہے جو بظاہر ایک معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت زیادہ تعداد یا جماعت یا گروہ کے لیے بولا جاتا ہے. کلیئر؟ اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ. یہ ہوئی ہماری ایک قسم اس میں جمع. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اس میں مکبر کی جانب. فاطمہ عبد الکریم عبد الاحد، کیمرہ آف کریے بیٹے. تھینک یو سو مچ. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں مکبر کی جانب. یہاں پہ اب ایک چیز جو غور کرنے والی ہے اس کی طرف اگر ہم دیکھیں غور سے، یہ دیکھیے، اگر ہم یہاں سے میم ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ایڈیشن کرتے ہیں الف کا، کیا ہٹا دیتے ہیں ہم یہاں سے؟ الف کا ایڈیشن کریں گے اور میم ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اکبر بن جائے گا. یہ وہیں سے یہ ورڈ ہے جس کو ہم مکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مکبر. اب جب اکبر کے کیا میننگ ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ؟ اللہ کی بڑائی، ہے نا، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر جس طرح سے، تو اسی طرح سے یہ مکبر یعنی کہ بڑائی کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے، بڑے ہونے کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے. اس میں مکبر وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کے بڑے ہونے کو ظاہر کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے کہ کسی چیز کے بڑے ہونے کو ظاہر کیا گیا، اسے ہم اس میں مکبر کہیں گے. یا یہ وہ اسم ذات ہے جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی اس کی ایک چھوٹی سی تعریف. اگر میں اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیے، گھڑی سے گھڑیال، تھالی سے تھال، پہاڑی سے پہاڑ، پگڑی سے پگڑ. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑی سی ایگزامپل، جیسے یہ دیکھیے چھوٹے سے بڑے ہونے کی طرف اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. جیسے ایگزامپلز آپ کے اسکرین پہ سامنے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس میں ذات کس طرح سے ہمیں شو ہوئی کہ کسی اسم کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے.
ہمیں بڑائی کی طرف جا رہے ہیں، بڑے کی طرف جا رہے ہیں، کسی چیز کے بڑے ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ مکبر. بہت ایزی ہے اس کو یاد رکھنا، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آپ کو اکبر آپ ڈیلی یوزز میں ڈیلی آپ ہماری روٹین میں شامل ہے کہ ہم اس کو اکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نماز میں، پراپر ہم دعاؤں میں. تو یہ اکبر ہمارا جو یہ لفظ ہے یہ ہمارے لیے ڈیلی روزمرہ کی استعمال میں یہ لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو یاد کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں کہ آپ نے صرف میم کے ایڈیشن سے اس کو مکبر، یعنی کہ اس میں مکبر گھڑی سے گھڑیال، تھالی سے تھال، پہاڑی سے پہاڑ، پگڑی سے پگڑ. ٹھیک ہے، یہ ہوئی ہماری دوسری قسم. اب آ جاتے ہیں ہم اس کی تیسری قسم کی جانب. جیسے اب ہم نے مکبر پڑھا تھا، اب یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ مصغر. ٹھیک ہے، اس میں مصغر میم صاد غین رے، یہ وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو ظاہر کیا جائے. آپ نے جیسے اصغر پڑھا ہے نا، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے مزید استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا الف سے میم اگر ہٹا دیا جائے اور میم کا ایڈیشن کر دیا جائے تو ورڈ کے معنی کس طرح سے اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں یا دوسری طرف اس کا اشارہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مصغر کیا سیکھا ہم نے؟ اس میں مصغر میں کیا ہے اس کی ڈیفینیشن؟ یعنی وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہو، یا یوں کہیے کہ یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹائی بیان کرے، چھوٹے ہونے کی طرف اشارہ دے. مثلاً دیکھیے اپنے اسکرین پر آپ کے ساتھ، صندوق سے صندوقچی، ٹوکرا ٹوکری، پرچہ پرچی، پیالہ پیالی. اب اگر مزید اس میں ہم جائیں تو ہمارے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ ڈبہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ ڈبہ، ڈبیا، باغ، باغیچہ. تو اس طرح سے اس کو مزید بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو آپ نے خود سرچ کرنے ہیں، جو میں آپ کو اب جب آپ ہوم ورک کریں گے، اس کی پراپر ایکسرسائز کریں گے، تو یہاں پہ آپ کو جب ایکسرسائز آپ کو کرنی ہوگی تو پراپر آپ کے اپنے الفاظ ہوں گے، اپنے الفاظوں کا ذخیرہ ہوگا جس میں آپ نے سرچ کر کے اس میں سے یہ پراپر مصغر اور مکبر کی طرف ہمیں لے جانا ہوگا کہ یہ کس طرح سے چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا کس طرح سے ہوتا ہے، یا یہ الف کا فرق جو ہے یہ آپ کے سامنے کہ اصغر سے یہ مصغر ہے یا اکبر سے مکبر ہے، تو یہ کس طرح سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ اپنی فورتھ ون. دیکھیے یہ ہم نے کیا کیا کر لیا یہاں سے، اس میں جمع ہماری ہو گئی. ٹھیک ہے، کلیئر سمجھ میں آ گیا. اس میں مکبر ہو گیا، اس میں مصغر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان. اب ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ، دیکھیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہاں پہ یہ دیکھیے چھٹی اس کی جو میں نے ایک قسم آپ کو بتائی تھی، اس میں صرف اس میں ظرف ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو مزید ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. کس میں ڈیوائڈ کیا ہم نے؟ اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اس میں ظرف کو کس میں ڈیوائڈ کیا؟ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان. تو یہ دو چیزوں میں ہم نے اس میں ظرف کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. کون سی ہیں؟ ظرف زمان اور ظرف مکان. اگر اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مکان کیا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے. اس کو دیکھیں ذرا، ہے نا. مکان ایسا لگ رہا ہے نا جیسے آپ کسی مکان کی طرف نشاندہی کر رہے ہوں یا سمجھ رہے ہوں اس کو کہ یہ مکان کی طرف اشارہ ہے یا کسی جگہ کی طرف اشارہ ہے. جی بالکل جناب، اس میں ظرف مکان مکان یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مکان، مکان یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل
یہ اچھا ایک طریقے سے اس کو مزید اس کو ڈیفینیشن اور بھی دی جا سکتی ہے اس طرح سے کہ یہ اس میں ظرف مکان، یہ وہ اس میں ذات ہے، ہم ذات کی یہ قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، تو اس طرح سے بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں ظرف مکان کی مجھے تعریف بیان کریں تو کس طرح سے آپ کریں گے؟ اس میں ظرف مکان کس طرح سے ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ اس میں ذات ہے جس میں کسی مقام کی نشاندہی کی جا رہی ہو یا مقام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. فار ایگزامپل مثلاً جنگل، اسکول، مسجد، باغ، بہت ساری جگہیں ہیں. ظاہر جگہ کی کتنی ہیں کہ آپ کتنا اس میں ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس میں ظرف مکہ ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ مین ظرف مکہ. یہاں پہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، مدرسہ، مسجد، یہاں وہاں، جنگل، باغ، ریگستان، محل وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو جگہ کے لیے ہم پراپر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے پراپر ہم نے یہاں پر نام نہیں دیے. یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے. بس اس کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے کہ یہ اس میں نکرہ کی قسم ہے. اگر یہاں پر ہوتا کہ ایس ایم پبلک اسکول تو یہ آپ کا یہاں پہ پراپر ناؤن آ جاتا. ہم نے صرف اسکول لکھا ہے، اٹ مینز اس میں معرفہ نہیں ہے، اس میں نکرہ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اسکول ہے تو یہ اس ظرف کو ہم نے اس میں ظرف کو کہاں استعمال کیا؟ نکرہ کی حیثیت سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ اسکول آ گیا. اسی طرح سے ہم نے کسی خاص جنگل کا ذکر نہیں کیا، یہاں پہ صرف جنگل لکھ دیا ہے، کوئی نام نہیں دیا اس کا کہ کوئی نام ہو اس کا، تو ہی ہم پراپر اس میں کام کریں گے. نہیں، کیونکہ یہ نکرہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ کسی مسجد کا نام نہیں ہے. مسجد اقصی، مسجد نبوی، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسجد کی طرف ہے. اٹ مینز یہ نکرہ کی طرف اشارہ ہے، کسی خاص باغ کا نام نہیں ہے. یہ سارے ہمارے پاس کامن ناؤن کی برانچز ہیں، کامن ناؤن کی کلاسیفیکیشنز ہیں. یہ ساری اس میں ذات یعنی کہ اس کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسم، اس میں ذات، اور اس میں ذات کی ہم مزید اس کو ہم اقسام میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ مکہ کی حیثیت سے ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل جیسے میں ایک سینٹنس دیتی ہوں آپ کو کہ اس میں ظرف مکہ کا سینٹنس بنائیے، تو کس طرح سے بنے گا یہ بتائیے ذرا مجھے. جی جناب، کون بتائے گا؟ جسٹ ریز یور ہینڈس. اس میں ظرف مکان، اگر میں کوئی آپ کو اس میں سے ہی چلیے کوئی ورڈ لے لیے اپنی طرف سے، اگر کوئی نہیں لیتے تو کس طرح سے آپ اس کا سینٹنس بنائیں گے؟ جی زیمل. مس یہ بہت ہرا بھرا جنگل ہے. یہ بہت ہرا بھرا جنگل ہے. ویری گڈ. اور رمیسا؟ مس مسجد میں جماعت ہو رہی ہے. مسجد میں جماعت ہو رہی ہے. ویری گڈ. جی فاطمہ؟ مس اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. اسکول میں بچے پڑھے ہیں. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس اسکرین سے ہٹ کر میں نے آپ کو کوئی ورڈ نہیں دیا، اور اگر ہم کوئی ورڈ لے لیتے ہیں. جی شزا، آپ نے خود ورڈ چوز کرنا ہے اور پھر مجھے سینٹنس دینا ہے اس کا. مس باغ میں بچے کھیل رہے ہیں. یہ تو جملہ صحیح ہے بالکل، لیکن میں نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو کوئی نیا کہوں کہ اپنے پاس سے ایک نئی آپ مکان کی کوئی مثال دیجیے اور اس کا جملہ بنائیے. گھر میں بچے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو سمپل. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اس طرح سے ہونا ہے اس میں ظرف مکان. ٹھیک ہے، کلیئر، سمجھ میں آ گئی. اب ہم بڑھتے ہیں آگے اس میں ظرف زماں کی جانب. جی جناب، اس میں ظرف زماں، جیسے ہم نے مکان کی طرف مکان اشارہ کیا تھا، اسی طرح سے زماں
کیا ہمیں اشارہ دے رہا ہے؟ زمانے کی طرف اشارہ دے رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف زمان زمانہ یا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ وہ اسم ذات ہے جس میں کسی وقت کا ذکر کیا جائے. کوئی وقت اس میں گزر رہا ہو، کسی زمانے کی طرف اشارہ ہو. جیسے ہم نے فعل حال، فعل مستقبل اس طرح سے پڑھا تھا، تو یہ وہی زمانے کی طرف اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں پراپر، تو وہ کس طرح سے ہو گیا؟ اس میں ظرف زماں. فار ایگزامپل آپ کے اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، جیسے شام صبح بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ مہینہ بھی ہو سکتا ہے، مہینہ دن بھی ہو سکتے ہیں، صبح شام. اگین یہ سارے ورڈز ہو سکتے ہیں، جیسے رات، سال. یہ تمام چیزیں ہمیں مزید آگے لے جاتی ہیں. کل، آج، رات، کوئی سا بھی وقت جو گزر رہا ہو اسے ہم ظرف زماں میں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے آ گئیں. اب اگر میں اس میں سے ہی آپ سے پوچھوں کہ کس طرح سے اس میں ظرف زماں آپ یوز کریں گے. جی جناب. جی فاطمہ. مس میرے بھائی نے اس سال ایک نئی سائیکل خریدی. اچھا، اس سال. جی. ٹھیک ہے. اور کون بتائے گا مجھے؟ جی میدھا. مس میں اس مہینے لاہور جاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اچھا جی. اب مجھے یہ بتائیے رمیسا. رمیسا جی، رمیسا آنسر دیجیے مجھے. اگر میں مس اس شام اسکرین سے نہیں، اس اسکرین سے اگر میں ہٹ کر آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اپنے ایک کچھ نیا سینٹینس یوز کریے. صبح 8 بجے سے اسکول شروع ہوتا ہے. ویری گڈ. یہ ہم اس طرح سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سینٹینس بتاتی ہوں کہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ 2 گھنٹے جو ہے وہ ہمیں زمانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے سینٹینسز بھی ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اب آ جائیے ظرف زماں آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. اب آ جاتے ہیں ہم اس میں آلہ کی طرف. کیا ہے ہمارے پاس نیکسٹ؟ اس میں آلہ. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس کو پراپر صرف چھوٹی سی ایج سے ہی ہم اس کو انگلش میں یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. دیٹ از وائی ہم اس کو پراپر اردو کے الفاظ سے یا لفظوں سے اتنے انجان رہتے ہیں یا بے بہرا رہتے ہیں کہ ہم ان کو پراپر سمجھ نہیں پاتے. اب جیسے آلہ، میرے نظر میں اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا. جیسے ہم نے اس میں جمع پڑھا، وہ اس میں مقبر پڑھا، اس میں مصغر پڑھا، اس میں ظرف زماں یا ظرف مکاں پڑھا. تو اس میں ایسی کوئی چیز ایسی مجھے نہیں لگی کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتی ہوں کہ اپنی ڈکشنری میں اپنے ان ورڈز کو پراپر لے کر چلیے. جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کا استعمال کرنا شروع کریے اپنی روزمرہ زندگی میں. تو تبھی ہم ان ورڈز پہ کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے توڑ جوڑ، ان کو گھمانا پھرانا یا ان الفاظوں کا ہیر پھیر ہم پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب یہ آلہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ سم ٹائمز آپ نے کچھ بزرگوں کو کہتے سنا، اگر آپ کی کہ میرا آلہ مجھے دے دو یا میرا کچھ اس طرح کے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں، ذرا سا غور فرمائیے تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. فار ایگزامپل اب یہ ہے کیا چیز ہمارے پاس؟ یہ آلہ ہے کیا ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، وہ اسم ہے بالکل سمپل کہ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی ظاہر کرے. وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی ظاہر کرے، یا ایسے الفاظ جن میں کسی اوزار یا ہتھیار کا ذکر ہو. اس میں آلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کی اسکرین پر میں نے کچھ رکھے ہیں: بندوق، پنکھا، چھری،
तराजू, है ना. ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आप की रोज़मर्रा ज़िंदगी में. आपके पास एक आला, आप अगर कहें तो झाड़ू भी आप प्रॉपर यूज़ करते हैं. तराजू है, छुरी है, घर में आपके छुरी यूज़ होती है, झाड़ू यूज़ होती है. अगर ये बंदूक यूज़ नहीं होती तो पंखा यूज़ हो रहा है आपका डेली बेसिस पे. तो ये तमाम हमारे आला जात हैं जिनसे हम इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम प्रॉपर इस्तेमाल में लेकर आते हैं. ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं आपके स्क्रीन पर. क्या है इसमें आला? ऐसे अल्फाज जिनमें किसी औजार या हथियार का जिक्र किया जाए, इसमें आला कहलाएगा. आपके स्क्रीन पे जैसे मैंने रखे हैं इसी तरह से. अब मुझे अगेन इसका कोई सेंटेंस बना कर दीजिए. ये तो इंटरेस्टिंग सा गेम है, इजी सा, सबको सामने आना चाहिए. बॉयज क्यों पीछे रहते हैं हमेशा? ये सिर्फ क्यों गर्ल्स मुझे जवाब दे रही हैं सारी? जी अब्दुल रहमान जी बेटे. मिस लकड़हारे ने आरी से लकड़ियां काटी. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड. अच्छा जी, अब आ जाइए अब्दुल रहमान ए जी. जी बस मैंने छुरी से अपने भाई का हाथ काट दिया. बहुत ही जालिम निकले भाई आप तो. इतना खतरनाक जुमला बना रहे हैं आप. अच्छे अच्छे जुमलों को इस्तेमाल करिए. मेरा आपको तो जुमला. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? अनस, क्या कहिएगा? इंतजार कर रहे हैं कि जब तक मैं ना जगाऊं आपको. अनस अहमद. यस मिस. जी आंसर दीजिए मुझे जरा. इसमें आला के कोई सेंटेंस बनाइए. जल्दी जल्दी बेटा, स्क्रीन पे है आपके. इसमें से वर्ड्स कोई उठाइए, कोई वर्ड उठाइए अपना और इसमें से सेंटेंस बना दीजिए. हमें छुरी के साथ खेलना नहीं चाहिए. सही, थोड़े से एक्टिव रहेंगे बॉयज तो अच्छी बात है. हमेशा सिर्फ गर्ल्स ही आंसर दे रही होती हैं. चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं. जब इसमें आला हमें समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं इसमें सोत की जानब. लास्ट छठी इकसाम है, छठी किस्म है ये इसमें ज़ात की. अब ये क्या चीज़ है इसमें सोत? इसमें सोत वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे. वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे. या इस तरह से भी कह सकते हैं इसको कि ये इसमें सोत वो इसमें ज़ात है जिसमें किसी भी किस्म की आवाज़ का जिक्र किया जाए. किसी भी तरह की आवाज़ आपके कानों तक टकराती है उसको इसमें सोत कहा जाता है. इसम किसी भी चीज़ के नाम का हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं. अब ये सोत क्योंकि ये इसमें ज़ात की किस्म है तो इसमें सोत यानी कि जो आवाज़ें आपके कानों तक पहुंचती हों, चाहे वो जानदार हों चाहे वो बेजान हों, तो उसमें हम इसमें सोत का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपके साथ है चूं चूं, ज़ाहिर है जानदार की आवाज़ नज़र आ रही है. यहाँ पे काएं काएं, ये भी आपको जानदार की आवाज़ नज़र आ रही है. यहाँ पे म्याऊं म्याऊं, ये भी जानदार की आवाज़ है. यहाँ पे एक नज़र आया आपको बेजान. ठीक है, टन टन. इस तरह से जो भी आपकी आवाज़ कानों तक, आपकी समाअत तक टकराती है उसमें उनके नाम, प्रॉपर हर चीज़ के हमने नाम रखे हुए हैं. उसका इसम क्या है? सोत है, उसको सोत कहा जाता है. तो ये बात याद रखिए, ये वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे. ठीक है जी. अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ. अब मुझे बताइए इसके आंसर ज़रा जल्दी जल्दी. अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है ताकि हम इसके प्रॉपर आंसर ले सकें. ठीक है जी जनाब. फालिहा.
اس میں ذات کی کتنی اقسام ہیں؟ اس میں ذات کی 6 اقسام ہیں. اس میں مصغر، اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں سود، اس میں ظرف اور اس میں جمع. ویری گڈ بیٹے، شاباش. جی جی جی. نیکسٹ کوشچن جی رمیسا. اچھا جلدی جلدی آنسر دیجیے. اب ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے سوچنے کا. مائک آن کریے اور تیزی سے آنسر دیجیے. ٹھیک ہے. جی شزا. مس چاقو، خنجر، برچی اس میں آلہ کی مثالیں ہیں. شاباش بیٹے. نیکسٹ فاطمہ. بس اس میں مصغر کی 2 مثالیں دیجیے. پہلی ہے ٹوپا سے ٹوپی ٹھیک ہے اور پیالے سے پیالی. چلیں ٹھیک ہے شاباش. اچھا جی نیکسٹ زیم الکاشف. جی بیٹا. مس اس میں ظرف زمہ مکان سے مراد کوئی مکان کی طرف اشارہ، اور اس میں ظرف زمہ مطلب کوئی وقت. بالکل زمانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، زمانے کی پہچان بتائی جا رہی ہے، تو اس میں ظرف زمہ کہا جاتا ہے. ویری گڈ. اچھا جی فوزیہ فواد. جی بیٹے. مس مصغر کا مطلب چھوٹا اور مکبر بڑا. اچھا جی چھوٹا اور بڑا. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم اور مزید اچھے طریقے سے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو کیسے کریں گے فاطمہ؟ مس مصغر سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑی سے لے کے چھوٹا کرنا، اور مکبر کا مراد ہے چھوٹی چیز کو بڑا کرنا. ٹھیک ہے. اور میں نے کیا اس میں ہم کس طرح سے اس کو پہچان سکتے ہیں؟ جیسے کیا پہچان ہے اس کی؟ کوئی ورڈز؟ مس مکبر اکبر سے آیا. اکبر مطلب بڑا ہوتا ہے اور اصغر مطلب چھوٹا ہوتا ہے، اس سے مصغر بنا ہے. ویری گڈ شاباش. جو چیزیں میں آپ کو ہنٹ کے طور پہ دے رہی ہوتی ہوں کہ اس طرح سے آپ اس کو پراپر سمجھ سکتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے وہاں سے یہ چیز پک کری. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے نیکسٹ میدھا. جی میدھا. اس کے بعد جی جی بیٹے آنسر دیجیے. میرا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بیٹا. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. جلدی جلدی سے مائک آن کریں گے اور آنسر دیں گے. یہ سارے بوائز کیوں پیچھے رہتے ہیں، بالکل آنسر نہیں دیتے؟ وائز میں بالکل اٹینڈنس مارک نہیں کروں گی اس طرح سے. اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں تو میں بالکل آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. نو آنسر. بلاد. نو آنسر. یہ سارے بوائز جتنے بھی ہیں ایکٹیو رہیے، پارٹیسپیٹ کریے، ادروائز آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں کی جائے گی. محمد حسن. صرف کلاس آپ پراپر لے رہے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے آنسر نہیں دینا، آنسر بھی اسی طرح سے دیں گے. نو آنسر. جی بیٹے. شزا فیصل. اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فوجی کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس میں کون سا میں نے اس میں ذات کی کون سی اقسام یوز کی ہے؟ مس اس کے اندر آپ نے اس میں آلہ یوز کیا ہے. ویری گڈ بیٹے شاباش. اچھا اگین اب میں آپ سے اگر ایک اور پوچھوں کہ مسجد، مدرسہ، ہسپتال،
بنوانا یا بنانا ثواب کا کام ہے. تو اس میں کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جی معیز خان. ویری گڈ معیز, دیٹس اے اسپرٹ. میں کوشچن کیا تھا وہ اس کا ہے اس میں ظرف مکان. مسجد, مدرسہ, ہسپتال بنانا ثواب کا کام ہے. مسجد بنانا اس میں ظرف مکان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ویری گڈ بیٹا, شاباش. اسی طرح سے کلاس میں ایکٹیو رہا کریے. ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے, کاپیز کو اچھی طریقے سے مینٹین کرتے رہیے. اللہ حافظ. جی